क्रिश्चियंस को भी उन्होंने बुलाया। हाँ, ओके। मैं देखता हूँ इंशाल्लाह वो सब देख लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अब आज हम पढ़ने वाले हैं यहूद और नसारा के एक खास तेवर और खास ठेकेदारी के बारे में। जन्नत का ठेका जो लिया है उसके बारे में जिक्र है और ये वहां से हमने सीखना है अपनी उम्मत के लिए। वकालू, अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया वकालू, और उन्होंने कहा लन, हरगिज नहीं, नेवर, यदखुला, दाखिल होगा, अल जन्नता, जन्नत में, इल्ला, सिवाय, मन, जो भी, काना हूदन, यहूदी हो गुजरा होगा, और नसारा, या ईसाई होगा। कहते हैं कि या तो ईसाई जाएंगे जन्नत में या यहूदी जाएंगे जन्नत में, इसके अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला शानू ने फरमाया तिल का, वो जो है, अमानी युहम, उनकी तमन्नाएं हैं, ये इनकी तमन्नाएं हैं, इनके अरमान हैं, ख्वाहिशात हैं इनकी, जो ये कहते हैं। कुल, आप फरमा दीजिए, ए मेरे आखिरी नबी, इनको फरमा दीजिए, हातू, हातू, सारे ले आओ, ब्रिंग, ले आओ, बुरहानकुम, कोई वाज़ेह दलील, अपनी दलीलें लेके आओ, इन कुन तुम, अगर तुम हो, सादिकीन, सच्चे, अगर तुम सब सच्चे हो तो कोई ले आओ दलील वगैरह, कोई दावे की दलील ले आओ। यहूद और नस्वारा कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ यहूदी या ईसाई ही जाएंगे, ये उनकी ख्वाहिशात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, अगर तुम सच्चे हो तो अपने दावे की कोई सदाकत पे दलील ले आओ। यहूद नस्वारा में से हर एक दावा करता है कि हम हक पर हैं और जन्नत के मुस्तहिक हम ही हैं। अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमाया और ये सिर्फ उनकी ख्वाहिशात हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अमल के बगैर ख्वाहिशात का फायदा कोई नहीं है। दावा के लिए दलील की जरूरत है, तब सिद्क को किज़ब की हकीकत खुलती है। ये अगली आयत में पढ़ते हैं। बला, आप फरमा दीजिए कि मन काना, मन असलमा, जो भी मुती हुआ, यानी कि फरमाबरदार हुआ, इस्लाम ले आया, सर को नीचे किया, वजहू, अपने चेहरे को, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, जिसने अपने अपने चेहरे को झुका दिया, सर को झुका दिया अल्लाह के सामने, वह हुआ मुहसिनुन, और वो एहसान करने वाला भी हो, नेकी करने वाला हो, फलहू, तो उसके लिए है, अजरुहू, उसका अजर, इंद रब्बिही, अपने रब के पास उसको अजर मिलेगा। वला खौफुन अलैहिम, और ना उन पे कोई खौफ होगा, वला हुम यहजनून, और ना ही वो दुखी होंगे, गमगीन होंगे। क्यों नहीं? जिस शख्स ने अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया और वो नेकोकार बन गया तो उसके रब के पास उसका अजर है और कयामत के दिन उन पर किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होगा। सुनो मुखड़ा, सुनो मुखड़ा, सुनो अच्छा जी, हकीकत यह है कि जिस शख्स ने अपने आप को अल्लाह ताला के ताबे बना दिया और उसके दीन के मुताबिक अमल किया तो ऐसे अफराद को पिछली और अगली जिंदगी के गम और हुस्न का कोई तसव्वुर नहीं होगा, बल्कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अजर मिलने वाला है। यहूदी मुसलमानों से कहते थे कि जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे और ईसाई कहते थे सिर्फ वही जन्नत में दाखिल होंगे। ये गुफ्तगू मुसलमानों को बहकाने के लिए थी। उनकी तरदीद में ये आयत करीमा नाजिल हुई जिसमें फरमाया गया कि उनकी ये बात उनकी अपनी राय से है, तौरेत और इंजील में ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो सच्चे हैं तो अपनी इस बात पर कोई दलील लाएं। अब देखें ना, ये सारे पैगंबर हैं, ये 1,24,000 कमोबेश पैगंबर हैं
ہر امتی اپنے نبی کے کلمہ اس کے جھنڈے کے نیچے جائے گا، جنت میں جائے گا۔ یعنی ہر امتی کے لیے اس کا جو نبی ہوتا ہے، اس نبی کا نام چابی ہے جنت کی، یہ یاد رکھیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ساری چابیاں ہیں، یہ چابیاں ہیں ساری۔ اب یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ تشریف لائے ہیں دنیا میں، جب سے انہوں نے اعلان نبوت کر دیا، اس کے بعد سے جنت کی جو چابی ہے وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کھلے گی۔ یہ حقیقت ہے، اس دور سے لے کے قیامت تک کا آخری مسلمان بھی جب جنت میں جائے گا، جنتی، وہ سب محمد رسول اللہ کی چابی کے ساتھ جائے گا۔ اب لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ سے دروازہ نہیں کھلنے والا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ سے جنت نہیں کھلنے والا دروازہ، اس کا بالکل بھی نہیں۔ اب یہ چابی ہے بس۔ تو ہر نبی نے اپنی امت کو لے کے جانا ہے، لیکن جب بھی اگلا نبی آتا ہے تو وہ منسوخ کر دیتا ہے پیچھے والے کو، اور یہ بھی اللہ کا ہی بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ نیا قانون، نئے زمانہ، نئے جگہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی جو نبوت ہے وہ تمام عالمین کے لیے ہے، چاہے ہم مریخ پہ چلے جائیں، چاہے چاند پہ رہیں، وہاں ہمارے بچے ہو جائیں، وہاں بھی ان کو رسول اللہ ہی کا کلمہ جو ہے وہ جنتی بنائے گا، مسلمان بنائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے، اب یہ بھی اسلام کی صداقت ہے، کیا دیکھ لیں، کائنات کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، عالمین اور رب العالمین بار بار ذکر کیا، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ باہر نکل جائیں، کہیں بھئی یہاں پہ تو رسول اللہ کا چلنے حکم ہی نہیں چلنے والا، نہیں بھئی اسی کا کلمہ چلنے والا ہے۔ یہ ساری جگہیں جتنی بھی ہیں کائنات میں وہ سب رسول اللہ کی ہو گئی ہیں، یہ سارے زمانے وہ سب رسول اللہ کے ہو گئے ہیں، چاہے وہ پرانے ہوں یا ابھی نئے ہوں، سب رسول اللہ کے ہو گئے ہیں۔ اور تمام جگہ بھی رسول اللہ کی ہو گئی ہیں، تمام شہر بھی۔ پہلے تھا کہ پیغمبر ایک خاص جگہ پہ آیا کرتے تھے، اب رسول اللہ کی ساری جگہ ہیں، زمان و مکان سب اسی کا ہے، سب۔ تو جنت میں اب وہی جائے گا بس جو رسول اللہ کا کلمہ پڑے گا۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے اور ہم ہی اللہ کی افضل قوم ہے، اس لیے صرف ہم لوگ ہی جائیں گے جو یہودی ہیں یا جو عیسائی ہیں۔ اب یہی رویہ ہمارے ہاں نہیں ہے، ویسے آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں اسپیشلی یہی رویہ ہم رکھتے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے شیخ کو مانے گا صرف وہی جنتی ہے، جو ہمارے مکتب فکر کا ہوگا وہی جنتی ہے، اور جو ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے صرف وہی جنتی ہے۔ یہ کتنا خطرناک ہے! لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ کوئی ایک ہی نہیں ہے۔ جیسے یہودی نصارہ اگر ایسے کہتے ہیں تو وہ تو جھوٹے ہیں، لیکن اگر ہم ایسے کہیں گے تو ہم سچے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم بات ہے، یہ بات سمجھنے والی۔ اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ ہر فرقہ ہی غلط ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فرقہ کب کا فرقہ ہے، کون سا فرقہ ہے اور کیا لے کے چل رہا ہے، دیکھیں ذرا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہ تو ابھی ہماری بنائی ہوئی سارے جماعتیں ہیں ساری کی ساری، اور یہ تو ہمارے سامنے پلے بڑے ہیں سارے، یہ کیا ہمیں بنا رہے ہیں، کیا دین سکھائیں گے؟ اور ایک ان کی نظر جو ہے وہ آنکھ بالکل وہ کانی ہے، کانی، ایک طرف ہی دیکھتے ہیں صرف۔ دین تو سارا کا سارا دین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، آپ کو سارے صحابہ کرام کی سیرت پاک ہے، رسول اللہ کی سیرت پاک ہے، اقوال ہیں صحابہ کے، تابعین کے اقوال ہیں، ہمارے پورا دین ہے ہمارا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی جھوٹا ہوگا، بلکہ یہودی اور نصارہ کا ذکر کرتے مسلمان جو ہیں وہ سچے ہیں اس بات میں۔ اب اسی طرح فرقے بھی بہت سارے فرقے ہیں، لیکن آپ دیکھو کہ اہل سنت والجماعت والے سچے ہیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین لے کے چلے ہیں، خلفاء راشدین کا دین لے کے چلے ہیں اور وہیں سے چلے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں ہم نے کوئی چیز شروع کر دی ہے۔ اچھا، اسی طرح ہے امانیہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کی زبانی دعویٰ کرنا جہالت اور حماقت ہے۔ اچھا، بس یہ بات انہوں نے کر دی۔ ویسے یہ ایک لفظ آتا ہے امنیہ، یا نام لوگ پوچھتے ہیں کہ خوبصورت نام بتائیں بھائی، لڑکی کے لیے خوبصورت نام ایک ہے امانی۔ امانی کا مطلب ہوتا ہے میری تمنا، جیسے ہم لوگ تمنا رکھتے ہیں نا، انڈیا پاکستان میں تمنا نام رکھتے ہیں، تمنا کا مطلب وہی ہے جو امید اور تمنا۔ اس طرح ایک لفظ ہوتا ہے عمل، عمل الف سے جو عمل ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے امید، یہ امید ہے۔ اسی طرح لفظ ہے رجا، اس کا مطلب بھی، رجا کا مطلب بھی امید ہوتا ہے۔ یہ دونوں امید کے لیے ہے، اور یہ امانی ہے تمنائیں جو ہوتی ہیں، خواہش، اس کے لیے ہے۔ امانی پیارا نام ہے۔
پیارا خوبصورت نام ہے۔ ایک رجا نام یاد رکھیں، رجا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ذکر تھا، تو ہم نے کر دیا۔ جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صحیح ہے۔ اچھا، ایمان پہلے ہے اور پھر عمل صالح ہے، یعنی ایمان کے بغیر عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بہت ضروری بات ہے کہ عمل آپ مکلف شریعت تب ٹھہرتے ہیں جب مسلمان ہو آپ، روزہ آپ پہ تب فرض ہوگا جب آپ مسلمان ہو، عقیدہ پہلے ہے، اس کے بعد عمل آتا ہے۔ اچھا، آپ کو جنتی بھی کون بنائے گا؟ جنتی آپ کو عقیدہ بنائے گا۔ عمل آپ کا جو ہے نا وہ مقام طے کرتا ہے کہ کون سے مقام پہ آپ جائیں گے اور کہاں تک آپ کی جو ہے وہ عمل کے ذریعے سے آپ کو کیا فیسلٹیز جو ہے وہ جنت میں ملے کرے گی۔ اچھا، اور کسی بھی زمانے میں کسی بھی نسل اور قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان اور عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صالح نہیں ہو سکتا۔ گویا وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے، وہ جنت کا مستحق ہے۔ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل کیوں نہیں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، اس سے ایک اور بھی مسئلہ نکالا ہے جاوید غامدی صاحب نے بھائی، وہ کہتے ہیں بھائی ہر جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ جائے گا، جنت میں جائے گا، اور جس کو تعلیم اسلام نہیں پہنچی وہ بھی جنت میں جائے گا، جو اچھا آدمی ہے وہ بھی جائے گا، کسی نبی کو تین چیزیں ہیں بھائی، کسی اللہ کو ماننا ہے، کسی نبی کو ماننا ہے، اور آخرت کو ماننا ہے، تو یہ جو ہے یہ بس کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ یہ بہت غلط ہے، یہ انتہائی غلط ہے یہ عقیدہ، اور ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پیغام جو ہے اللہ پاک نے پہنچا دیا ہوا ہے، ہر ایک تک کس کی آواز گئی ہے، اور یہ ہدایت کا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا۔ اپنی مرضی سے لوگ کافر بنتے ہیں، اپنے ماں باپ کا دین نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن پیغام سب کا پہنچا ہوا ہے، سب تک پہنچا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی آج بہت نیک بن جائے، جیسے ہیں بہت اچھے نیک نیک لوگ ہیں، انتہائی نیک لوگ ہیں، ان لوگوں میں بڑا ہی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، دنیا کے لیے خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ جنت میں ہی جائیں گے، ان کا صلہ ان کو دنیا میں مل جائے گا، اس کا جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کا صلہ ان کو دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، بس جیسے ان کی آنکھ بند ہوئی وہ بس ختم ہو گیا ان کا معاملہ، اور اس کے بعد اللہ پاک ان کے لیے عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ مسلمان صرف جو ہے وہ مسلمان ہی ہے جو رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو عمل کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، دونوں جگہ ہوگا۔ یہاں بھی یہ ہے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے وہ کہتے تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے کہ تم اگر سچے ہو تو کوئی دلیل دکھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رد بھی فرمایا، کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس پر کوئی غم اور خوف نہیں ہے۔ تمام اعضاء میں سے صرف چہرے کو خاص کیا ہے کیونکہ وہ اشرف الاعضاء ہے، یعنی تمام عضو میں سب سے خوبصورت جو سب سے معزز جگہ ہے وہ چہرہ ہے، اور حواس اور فکر تخیل کا معدن ہے۔ جب اللہ کے لیے چہرہ جھک جائے گا تو باقی جسم بھی بطرے کے اولا جھک جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ذات سے چہرے کو تعبیر کیا جاتا ہے، ذات سے چہرے کو تعبیر کیا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ ہاں یاد ہے آپ کو، یہ ایک عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، میں سمجھے اس بات کو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک ہے تجسیم کا عقیدہ، کہ اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا، یہ انتہائی بڑا کفر ہے کہ اللہ کے لیے اب جسم ثابت کرے۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ اگر تم پہ عذاب نازل کرے تو کون بچائے گا، ٹھیک ہے، سورہ ملک کی آیات ہیں، تو اس سے بعض لوگوں نے یہ مراد لیا کہ اللہ آسمان میں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرما دیا آسمان میں ہے، وہ جو آسمان میں کرے۔ ہم کہتے ہیں بھائی وہ فرشتے ہو سکتے ہیں، عذاب والے فرشتے ہو سکتے ہیں آسمانوں میں، اور اس کا معنی جو ہوگا وہ اللہ پہ چھوڑ دو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اس پہ بضد ہیں، اس پہ وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے، جب لکھا ہوا ہے تو پھر کیوں نہیں مانیں گے؟ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب تم کہتے ہو ایسے، تم کہتے ہو کہ اللہ کی کرسی ہے، ہم بھی اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں کرسی ہے اللہ کی، لیکن کرسی کیسی کرسی ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے اللہ پہ، اللہ کی کرسی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی سلطنت ہو سکتی ہے، کرسی سے مراد اللہ کی سلطنت ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں کرسی، جب سے یہ کرسی پہ بیٹھا ہے نا ہم نے خیر نہیں دیکھا، تو وہ کرسی کا مطلب صدارت ہوتا ہے، آپ کی جو وزارت عظمیٰ کی کرسی ہوتی ہے اس سے مراد وہ ہوتا ہے،
اب قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، تو قانون کے ہاتھ تو کوئی نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ ہماری زبان میں بھی ہے، تو وہ عربی میں بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میری کرسی ہے جو کہ آسمان اور زمین سے بڑی ہے، ہم نے اس پہ اعتبار کیا اور ہمارا ایمان ہے اس پہ، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا اس کی کیفیت کیسی ہے، تو ہم نے چھوڑ دیا ہے اللہ پہ کہ وہی جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اور کرسی کو ہم وہی کرسی نہیں لیں گے جو ہماری کرسی ہے، کیوں؟ کیونکہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو محدود کر دیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ آسمان میں ہے تو ہم اللہ کو محدود کر رہے ہیں، اوپر کی طرف آسمان کی طرف محدود کر رہے ہیں۔ اللہ محدود ہونے سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ سمت سے پاک ہے، اللہ سمت سے پاک ہے۔ جب ہم اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے شاید اللہ اوپر ہے، نہیں بھئی، یہ ہم اس کی شان اور اس کی جلالت، اس کی بلند شان کی وجہ سے ایسے کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ورنہ تو ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ خانہ کعبہ میں ہے اللہ کیا؟ یا ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو زمین کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کیا مطلب ہے زمین کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کیا؟ تو کیا یعنی جب ہم زمین سے باتیں کرتے ہیں، نماز پہ باتیں کرتے ہیں، تو وہ عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم نے اللہ پہ چھوڑ دی ہوئی ہے، اس کی وجہ ہے نا، وجہ بتانے لگا ہوں آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسی بھی محدود کر دے گی اللہ تعالیٰ کو، کرسی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے درمیان ہی ہوگا، اس کے اوپر ہی بیٹھا ہوگا۔ جیسے عرش پہ، ہم عرش کو بھی ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ نے عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اور عرش نے تو محدود کر دے گا اس کو، چاہے کتنا ہی بڑا عرش کیوں نہ ہو۔ ہمارا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ ہمارا جو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جہاں پہلے تھا، زمین و آسمان، عرش و لوح و قلم اور یہ سارے بنانے سے پہلے جہاں تھا، جیسے تھا ویسا ہی ہے اور وحید ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بعد میں چیزیں بنی ہیں، ساری مخلوق ہے، ہر چیز بعد میں بنی ہے۔ اب دیکھو آیات کو دیکھنا ہے، اگر صحیح معنی لینا ہے تو پھر تو گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں، کل شیء ہالک، ہر چیز کے لیے ہلاکت ہے، الا وجہہ، سوائے اس کے چہرے کے۔ تو کیا مطلب اللہ کا جو باقی جسم ہے، جس تو نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ تمام کی سب کے اوپر ہے، تو کیا مطلب اللہ کا ہاتھ ہے؟ تو اگر ایسی آیت کو دیکھو گے تو پھر تو یہی معنی بنے گا، تو کیا اللہ کے ہاتھ سارے ہلاک ہو جائیں گے، صرف چہرہ رہ جائے گا؟ نعوذ باللہ۔ یا دوسری آیت میں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر چیز کے لیے فنا ہے سوائے تمہارے رب کے ذوالجلال کے چہرے کے۔ تو اللہ کا چہرہ صرف باقی بچ جائے گا، باقی سارا چلا جائے گا کیا؟ نہیں بھائی، چہرے سے مراد سارا کا سارا، ساری ذات ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ نماز میں افضل رکن سجدہ ہے، اور وہ چہرہ زمین پر رکھنے سے ادا ہوتا ہے، اس انسان کو چہرے سے تعبیر فرمایا ہے یہاں پر۔ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی، امید ہے کہ وہ چیز ہم اس کو ڈسکس کریں گے جب عقیدے کی بات کریں گے انشاءاللہ، تو پھر دوبارہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اللہ پاک جو ہے وزن سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جگہ گھیرنے سے پاک ہے، جو بھی صفات مخلوق کی ہیں اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ تفسیر نعیمی والے کیا کر رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے آیات کو اس سے ملا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ یہود مسلمانوں کو شبہات میں ڈال کر اسلام سے علیحدہ کرنا چاہتے تھے، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنت کا لالچ دے کر مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ وہ کہتے ہیں تم کتنے بھی اعمال کر لو، بغیر یہودی بنے جنت میں کی بو نہیں پا سکو گے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ کیا ہے؟ پہلے مسلمانوں کو نیک اعمال کی رغبت دی گئی، اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم عیسائی اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا، پہلے فرمایا گیا تھا کہ جو کرو گے وہ رب کے نزدیک پاؤ گے، اب یہود کی بےہودگی کا ذکر ہے کہ وہ بغیر کیے بھی پانے کے امیدوار بنے بیٹھے۔ شان نزول یاد رکھیں یار، یعنی ہم جب تفسیر پڑھتے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیات کب اتری ہے۔ ایک بار نجران ایک علاقہ ہے، اس کے عیسائی اور مدینہ کے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپس میں مناظرہ کرنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو جھوٹا کہا۔ یہودی بولے کہ جنت میں یہود کے سوا کوئی داخلہ نہیں ہوگا کسی کا، عیسائیوں نے کہا عیسائیوں کے سوا کسی کو جنت نہیں ملے گی۔ تب یہ آیت کریمہ اتری ہے۔ خلاصہ تفسیر کیا ہے؟ بس یہ ہمارا بہت اہم ہے۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب تمہیں بہکانے کی بہت تدبیر کرتے ہیں،
اسلام پر اعتراض کرنے، تمہارے دلوں میں شکوک ڈالنے کے علاوہ تمہیں غلط لالچ بھی دیتے ہیں کہ یہود تو کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا کیونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم اکیلے ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں کیونکہ عیسیٰ السلام ہم سب کی طرف سے سولی پا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں، ہم کچھ بھی نہ کریں تو جنتی ہیں، تم سب کچھ کرو گے تب بھی جنت نہیں ہے۔ مگر مسلمانوں، یہ کہ فاسد خیالات اور محض نفسانی خواہشات ہیں جن کا ان کے پاس ثبوت نہیں، تم ان کی یوں آزمائش کرو کہ ان سے کوئی کبھی دلیل مانگو، اگر وہ سچے ہیں تو اپنی کتاب سے بتا دیں گے تمہیں کہ ہمیں رسول نے یہ کہا، یہ ہماری کتاب میں یہ ہے۔ نیز یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ خداوند تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے، ہر قوم ہر ملک سے اس کا یکساں نسبت ہے، کوئی خاص قوم یا ملک اس کی رحمت کے حقدار نہیں، بلکہ جو بھی عربی، عجمی، حبشی، چینی وغیرہ اس کے آگے سر جھکا دے گا، اس کے ہر حکم کے بے چون و چرا مان لے گا اور نیکوکار بنے گا، اس کا بدلہ ضرور اللہ اس کو دے گا۔ جہاں وہ اسے ہمیشہ رہنا ہے وہاں پہنچ کر نہ تو انہیں اپنے مرنے اور قرابتداروں سے چھوٹنے، بڑھاپا آنے، بیماریوں کے ستانے یا تنگدستی کے غالب آنے یا جنت سے باہر نکالے جانے یا دشمن یا کسی بادشاہ کی ایذا دینے یا خدا کے ناراض ہونے کا ڈر ہو، اور اپنی عمر گزشتہ برباد کرنے کا غم کہ ہائے میں دن رات دولت جمع کرنے، عمدہ مکان باغ بنانے میں، دنیاوی عزت حاصل کرنے میں سرگرداں رہا اور غلط مذہب کی پابندی سے بڑی بڑی محنت اٹھاتا رہا، رب کی نعمتیں چھوڑی، گنگا جمنا میں غوطہ لگائے، گرجوں میں صلیب کو پوجا، ان میں سے کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئی بلکہ انہیں دائمی آرام اور خوشی میسر آئے گی۔ یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس میں انسان کے لیے ایک خوشخبری رکھی گئی ہے کہ کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا اس کو، جو لوگ بھی اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں، بس اللہ رسول کی اطاعت میں جب لوگ بندہ توبہ کر کے اس کی طرف چل پڑتا ہے نا، تو پچھلی ساری خطائیں اللہ پاک معاف کر دے گا اس کی، اور جو دکھ ہے بڑھاپے کا، جو بھی دکھ ہوگا اس سے نجات دے دے گا، اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے گا، جو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ فائدہ کیا ملا؟ یہ فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ فائدہ کیا ہے بھائی؟ عقائد اور اعمال میں کوئی بھی مستغنی نہیں ہے، نبی زادے ہوں، پیر زادے ہوں، سید زادے ہوں، شہزادے ہوں، مولوی زادہ ہو، جو بھی بے ایمان ہوگا جہنمی ہے۔ اسی طرح ان میں سے کسی کے لیے نماز روزہ معاف نہیں ہے۔ ایسے عقیدے تو یہود نصارہ کے تھے جن کے یہاں تردید کی گئی ہے۔ نبی زادے سے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھ لیں مثال کے طور پہ، اب وہ دیکھو وہ کیا گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھیے ذرا، یہ پیر زادے اور سید زادے اور یہ پیر زادے جو بھی بیمان ہوگا، جو بھی اب عمل نہیں کرے گا، ان کو وہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے اپنے والد کو؟ یہ پہلے دیکھیں نا کہ اپنے والد کو یہ کیا منہ دکھائیں گے کہ میں نے تمہارا نام بلند کیا یا میں نے مٹی میں ملایا تمہارا؟ ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ابھی پیر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے والدین کا کھا رہے ہیں۔ اکثریت جو پیروں کی ہے، یہ ایک تو ہے نا کہ پیری مریدی کے لوگ خلاف ہیں، وہ تو گمراہ ہیں، وہ سارے کے سارے جو پیری مریدی کے خلاف ہوگا، ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا وہی سلسلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمایا، صحابہ نے فرمایا، سارا وہی چلا آ رہا ہے اور ان کی پاس سند ہے، وہ تو اس کا تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو پیر ہے سامنے آپ کے، آپ اس کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہو پیری مریدی کا، یہ بہت غلط ہے۔ اگر کوئی یہودی اور ہمیں دیکھ کے مسلمانی کا، اسلام کا حکم لگائے گا تو پھر تو ہم بھی بڑے برے قسم کے مسلمان ہیں، بہت برے مسلمان ہیں۔ اچھا نہیں سے كده يعني دول بيقراوا قصة تمشي كده انا خسر شيء انا عشان اجاوب كده انا اقول كلمة خمشي ختم کا انا خطب شيء بھی غلط شيء ختم کا ٹوری ٹھیک ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ سے، اب آپ کے یہ جو ہے اپنا، یہ جو پیر ہوتے ہیں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اپنے والدین کا کھا رہے ہیں، انہوں نے عزتیں کمائی، انہوں نے عبادتیں کی، مجاہدے کیے، چلے کاٹے اور صحبتیں کاٹی، اور انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے عبادتیں کی ہیں۔ اب یہ لوگ بے عمل لوگ ہو چکے ہیں سارے کے سارے، بس وہی چونکہ چندے آ رہے ہیں، لوگ پیسے دے رہے ہیں، ان کے نام کا کھا رہے ہیں، بڑوں کا کھا رہے ہیں۔ ان کا جب دیکھو ولی اللہ پاک کا اس کی شرط ہے باقاعدہ سے، شریعت کا پابند ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے اس کو، شریعت کی مکروہات اور سے بچنے والا بندہ ہونا چاہیے، مستحبات کو نہ چھوڑنے والا بندہ ہونا چاہیے۔
تو ایسے لوگ جو ہیں یہی لوگ اصل پیر ہوتے ہیں، اور انہی کے جو ہے نا انہی کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، ورنہ باقی لوگ کیا سیکھ رہے ہیں، کس سے سیکھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ لوگ عمل کے بغیر جو ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آس لگا کے رسول اللہ کی بات نہیں مانتے، نمازیں نہیں پڑھتے، فرض کو چھوڑ رہے ہیں۔ عمل سے مراد تو فرائض بھی ہے نا، فرائض کی تو ہم بات نہیں کر رہے، فرائض کو تو اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کسی کے لیے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب معافی نہیں ہے تو آپ باقی جو ہے کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ وہ واقعہ یاد ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے وہ سامنے وہ شیطان نے کسی کو اس روشنی آ گئی، ایک دم سے روشنی آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ روشنی سے آواز آئی، عبد القادر ہم تو اس سے خوش ہو گئے ہیں، اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو رات کو اٹھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، چھوڑ دے اس کو بس، ہم راضی ہو گئے تمہاری عبادت سے۔ تو اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ شیطان نے کہا، ایک دم سے اندھیرا ہو گیا، کیسے دیکھا پہچانا؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہی فرمایا کہ جب اللہ کے رسول جو ہے نا انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، صحابہ کرام خلفائے راشدین نے نماز نہیں چھوڑی، شریعت معاف نہیں ہے ان کو، تو مجھے کیسے معافی آ گئی، مل گئی؟ تو میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ جو ہے یہ شیطان ہو۔ تو انہوں نے کہا اب دیکھو نا، میں نے اسی چیز سے میں نے بہت سارے اللہ کے ولی جو ہے وہ گمراہ کر دیے، میں نے بہت سارے لوگ میں نے گمراہ کر دیے ہیں اسی میں، کہ تم بہت اچھے ہو، تم بہت اعلیٰ ہو، تمہارا تو کوئی جواب نہیں، لیکن تو تمہارے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو شیخ نے فرمایا کہ یہ تمہارا دوسرا وار ہے میرے اوپر، اور میں اس سے بھی اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے میرے علم کا جو ہے وہ بتائے، اور میرے اندر جو ہے نا وہ تکبر آئے اور غرور آئے، اور میں علم کو سب کو سمجھوں نہیں، بلکہ مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے تجھ سے۔ تو وہ شیطان دفع ہو گیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ شریعت کا پابند ہونا چاہیے انسان کو۔ اب شریعت میں لوگ جو ہے نا بہت لوگ بھی تو بڑے مفتی ہیں نا، اب ایسے کمنٹس پاس کریں گے کہ نہ پوچھیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کہ جو پیر زادے ہیں، جو بندہ ان کے والدین نے بھی محنت کی اور یہ خود بھی محنت کر رہے ہیں، خود بھی عبادات کرتے ہیں، وظائف نہیں چھوڑتے، اور اپنے روزے اور وہی جو معمولات ان کی چل رہے تھے وہ نہیں چھوڑتے، تو ہمیں باقی جو فتوے ہیں نا ان کی وجہ سے، یعنی ایسی چیزوں کو شامل کرنا کہ جو فرائض نہیں ہے ان میں تو سارے برابر ہیں، یہ بھی ایک بہت عجیب سا رولا ہے کہ بس ایسے کمنٹس پاس کریں گے لوگ کہ نہ پوچھو یار۔ ابھی کسی نے مجھ سے پوچھا، مسئلہ پوچھا، بھائی یہ ویڈیو گیم آئی ہے، ویڈیو گیم کا وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے کہا کیسے پتہ لگے گا مجھے؟ ویڈیو گیم مجھے دیکھوں گا تو پتہ لگے گا۔ کہتے ہیں وہ کمنٹس میں سارے بتا رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ جواری ہے، یہ جوا ہے، یہ۔ میں نے کہا لے، کمنٹس میں تو آپ کو کچھ بھی دے دو، آپ کچھ بھی لکھ کے دے دو نا، اس پہ آپ کو کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی یہ جیسے کہ ہمارے لوگ ایسے ہی بس ایسے ہی لگے رہتے ہیں، صبح و شام لگے رہتے ہیں، کوئی نیک بندہ ان کے سامنے نہیں آ سکتا، کوئی دین کی خدمت نہیں کر سکتا ان ظالموں کے بیچ۔ یہ پتہ نہیں کس کس قسم کی قوم ہے ہماری، ان کو تو نہ دیکھیں، ہم تو شریعت پہ پرکھیں گے بھائی کہ اس میں کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسی مطلب اس میں ایسے کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسی کچھ دیکھ لینا، او دیکھو یار اس کی تو داڑھی کا چھوٹی ہے، ایک مشت داڑھی نہیں ہے، تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی چیز کا، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ کسی نے بال چھوڑے ہوئے ہیں، کسی کے پاس اچھا موبائل ہے اگر، تو اس کو کہو یہ بڑا عیاش آدمی ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے شریعت میں، کوئی معیار نہیں ہے۔ ہاں، مہنگی سے مہنگی چیز رکھے، اچھی سے اچھی گاڑی رکھے، یہاں تو ایسے ہی ہے، گاڑی کو دیکھ لیتے ہیں، وہ طارق جمیل صاحب جو ہے نا گاڑی میں بیٹھے ہیں بہت، یہ تو کیسا کیسا دین والا آدمی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مولوی کے پاس ایسی گاڑی ہو اور بلٹ پروف گاڑی ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ اب وہ جاگیردار آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے، اس کو پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے کہ یہ کیوں، اس کے پاس گاڑی کیسے آ گئی، مولوی کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی؟ تو یہ سارے ہمارے پیمانے ہیں، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی۔ اللہ پاک کچھ اور ہم سے طلب کر رہا ہے، اگر وہ اس میں پورا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اور وہ آپ سے لاکھ درجے اچھا ہے، کہ وہ اپنے لیے بھی اچھا ہے اور دوسروں کے لیے بھی اچھا ہے، فائدہ مند ہے، اور اس کا فیض مل رہا ہے لوگوں کو، ساری دنیا کو مل رہا ہے۔ تم سے تو ایک بندہ مسلمانی ہوگا، تم تو لوگوں کو بس لگے ہوئے ہو یہاں پہ۔ تو یہ بس پیمانے ہیں، مسلمانی کے ٹھیکیدار بہت ہیں، اور ایمان کے ٹھیکیدار بہت ہیں، ولایت کے ٹھیکیدار بہت زیادہ ہیں، اور بس میں اچھا ہوں کے ٹھیکیدار بہت زیادہ ہیں۔ ہم دوسروں کو جو ہے بس ہمیشہ نیچے ہی سمجھتے ہیں، اپنے سے نیچے ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ بالکل الٹ ہے اس کا۔ دین کا اصول یہی ہے کہ آپ نے دین داری میں ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے، اور دنیا کا اصول یہ ہے کہ تم نے ہر ایک کو اپنے سے نیچے سمجھنا ہے دنیا میں، کہ یہ نیچے ہے یار، یہ اس کے پاس بھی تو نہیں ہے نا، اس کے دیکھو اس کے پاس تو یہ بھی نہیں، اس کے پاس نیچے دیکھنا ہے، اور دین داری میں اوپر دیکھنا ہے، اوپر دیکھنا ہے، اور ہر ایک کو آپ نے جو ہے نا اچھا اچھا سمجھنا ہے۔ جب بھی تمہارے دل میں کسی کے لیے حقارت پیدا ہوئی
کسی گنہگار کے لیے، تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ پیمانے سے ہٹ گئے ہو، آپ راستے سے ہٹ گئے ہو، آپ کو بس یہی لگا کہ اس کا امامہ نہیں ہے، اس کی داڑھی لمبی نہیں، اس نے کپڑے اس کے اچھے نہیں ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے۔ اچھا جی، اسلام کے عقائد اور احکام پر کبھی دلائل قائم ہے، دیگر مذاہب ویسے ہیں، اگر ہمیں اپنی کسی دلیل کی خبر نہ ہو تو ہمارا قصور ہو۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ان سے کہو کہ کوئی دلیل ہی لے آئے، یہود و نصارہ سے کہو کہ صرف تم جنت میں جاؤ گے، کہاں لکھا ہے بتا دو، تو نہیں لائیں گے۔ اب ہمارے پاس اسلام میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں لکھی ہوئی ہمارے پاس ہے، تو ان کا دین اگر صحیح ہوتا تو ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا۔ عقائد میں دلیل ضروری ہے، کسی کو کشف اور احرام یا تقلید کا اختیار نہیں، یہاں صرف دلیل مانگی گئی ہے۔ ہاں انبیاء کرام کے دیگر احکام ہیں کہ ان کا فرمان ہی کبھی دلیل ہے۔ اب اس کو سمجھیے گا، ایک خواب آیا کسی کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور مجھے یہ حکم دیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ حکم جو ہے کیا وہ اس پہ عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جو حکم اس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ جو حکم ہے کیا وہ شریعت کے منافی ہے کہ نہیں؟ اگر شریعت میں ہے تو اس کو کر لینا چاہیے، لیکن دوسروں کو بتانے کا اس پہ نہیں ہے۔ جیسے یہاں پہ خط جو ہے نا چل رہے ہیں، میسیجز چل رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک خاتون نے خواب دیکھا اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کرو، تم یہ پڑھو، تم یہ کرو، تم یہ پڑھو۔ اب یہ اس کی کاپیاں کراتے جاؤ، فوٹو کاپی کراؤ، فوٹو کاپیاں کراؤ، 10 فوٹو کاپیاں کراؤ، ہم ایسے لگے ہوئے تھے یار، اور بھی یہ میسیجز کا چل رہا ہے، ابھی بھی بہت چل رہا ہے، اتنا زیادہ چل رہا ہے، یہ ساری فضولیات ہے، انتہائی فضولیات ہیں۔ تو آپ نے کشف اور الہام اور تقلید میں عقائد میں یہ چیزیں نہیں چلتی، ٹھیک ہے جی؟ باقی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، فضیلت کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مہر مدعی کو دلیل دینا ضروری ہے، خواہ وہ نفی کا دعویٰ کرے یا ثبوت کا۔ یہود نصارہ نے یہاں نفی کا دعویٰ کیا تھا جس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ذرا سمجھیے گا۔ دیکھو ہمارے دین میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے نا اس کو دلیل لانی پڑے گی، یعنی اس پہ کوئی نہ کوئی ثبوت لانا پڑے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ گواہ لانا پڑے گا اس کو۔ اور جو بندہ جو ہے وہ جس سے وہ مطالبہ کر رہا ہے کسی چیز کا، وہ قسم کھائے گا، بات سمجھے؟ مدعی کے لیے کیا لائے گا؟ وہ اپنے دعویٰ کر کے لیے کوئی ثبوت لائے گا، گواہ لائے گا۔ مثلا اگر میں کہوں کہ یہ جو آپ کا لیپ ٹاپ ہے یہ میرا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں کیا کروں گا؟ مجھے اب ثبوت پیش کرنا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ میرا ہے، مجھے ثبوت دینا ہوگا، یہ اصول ہے۔ اور آپ نے قسم کھانی ہے کہ میں اللہ کی قسم یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، تو یہ دونوں کافی ہو گیا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ابھی پچھلے ہفتے کیا ہوا کہ ایک کیس آیا کہ گھر پہ تھا، وہ دعویٰ تھا کسی کا۔ اب جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں نا، انہوں نے جو ہے فتویٰ مانگا لوگوں سے، تو وہ فتویٰ جب دیا تو بھئی جی مدعی جو ہے وہ کیا کرے گا؟ گواہ لائے گا، اور جو دوسرا ہے وہ قسم کھائے گا۔ تو وہ جو دعویٰ کر رہے تھے گھر پہ نا، انہوں نے قسمیں کھانا شروع کر دی، انہوں نے قسمیں کھائی، انہوں نے کہا ہم قسم کھاتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ تو ان کی قسم نہیں چلے گی، وہ گواہ لائیں گے، وہ ثبوت دکھائیں گے، کاغذ دکھائیں گے، قسم تو یہ کھائیں گے۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے، تو اس لیے جب یہاں یہودوں نے کہا نا، یہود نصارہ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ہمارا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کوئی دلیل لے کے آؤ، ایسے نہیں۔ بہرحال یہ بھی ہے، تو ہم اعضاء میں چہرہ اشرف اور افضل ہے، ساری عبادات سجدہ میں سجدہ اعلیٰ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ نیک اعمال جب ہی مفید ہوں گے جب شریعت کے مطابق ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں احباب، اس واسطے فرمایا گیا کہ وہ محسنون اور وہ نیکوکار ہو۔ اب یہاں سے لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ جو دین میں رسول اللہ نے بتا دیا ہے صرف وہی ہے چیزوں کے بارے میں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہمارے پاس ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہر چیز جو ہے وہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی، لکھی تو ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور حدیث میں ذکر ہو ہر چیز کا یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی ہمارے دین میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ابھی، اس کی شکل بدل گئی ہے، اس کی شکل بدل گئی ہے، سواریوں کی شکل بدل گئی ہے، ہمارے پاس رہن سہن کیا چیزیں چینج ہو گئی ہیں۔ آپ عبادات جہاں کرتے تھے، جیسے کرتے تھے، جن چیزوں میں کرتے تھے، وہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں ساری کی ساری۔ اب لوگ لوٹا استعمال نہیں کرتے، اب لوگ مٹی پہ سجدہ نہیں لگاتے، اب چیزیں چینج ہو گئی ہے، مسجدیں اور طرح سے ہو گئی ہے، حج اور طرح سے ہو رہے ہیں، اب وہ احرام نہیں رہا ہمارے پاس، نہ ہی وہ چیزیں رہی، اب ہم شیطان کو جس طرح مارتے ہیں وہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں، بالکل بدل گئی ہیں، اس کی شکل ہی بدل گئی ہے چیزوں کی۔ اسی لیے جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں،
اور وہ سب کچھ ہمارا جو ہے وہ سارا عمل شریعت کے مطابق ہے، بالکل مطابق ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے ہمیں کہ جو بھی نیک عمل جو ہے نا ہم کریں گے اس کا فائدہ ہوگا تمہیں بھی، اور جو بھی اس پہ عمل کرے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ یہ ہمیں رسول اللہ نے بتا دیا ہے، اور اس کا یہی ہے کہ قیامت تک چیزیں آنی ہے۔ یہ دین جو ہے اسلام کا، یہ قیامت تک چلنا ہے۔ اب ایسی ایسی چیزیں آنے والی ہیں کہ اس کا نام بھی بتائیں گے تو سارا کچھ جھوٹ لگے گا۔ صحابہ کو اگر یہ سارے نام بتا دیے جاتے کہ یہ چیزیں ہوں گی، لاؤڈ سپیکر، مائک آئے گا، جہاز آئے گا، تو وہ سارے کے سارے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں یہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کیسی باتیں۔ تو اس لیے چاند پہ کسی کا تصور تھا کہ چاند پہ ایک دن جائیں گے لوگ، اور وہ جائیں گے دیکھ کے دیکھیں گے ایسے، بس اشارے سے بتا دیا۔ ہر چیز کا اشارہ موجود ہے، ہر چیز کا، ہر سواری کا اشارہ موجود ہے ہمارے پاس، اور ہر چیز کا۔ جب ہم کبھی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور سائنس پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ کبھی، بلکہ ہم انشاءاللہ رمضان میں ابھی کچھ نہ کچھ تو رکھیں گے نا، تو ہم قرآن مجید میں ہم قرآن اور سائنس کا رکھ لیں گے انشاءاللہ، پھر ہم اس میں پڑھیں گے، یا ایسے کوئی کورس رکھ لیں گے انشاءاللہ، تو پھر ہم پڑھیں گے تو ہم اس میں یہ چیزیں ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ نے کیا کس کس چیز کا اشارہ دیا ہوا ہے، کس کس چیز کا۔ ابھی پرسوں ہم ایک مووی دیکھ رہے تھے، اس میں بتا رہے تھے کہ وہ جی زمین ساری خالی ہو گئی ہے، اور کوئی غلط گیس آ گئی ہے، تو گیس کی وجہ سے ساری دنیا لوگ چھوڑ رہے ہیں، لوگ سارے جا کے کسی اور سیارے پہ آباد ہو رہے ہیں۔ تو میں نے بیگم کو بتایا کہ دیکھو یہ جو گیسز آئیں گی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ذہن بنا رہے ہیں، یہ جو انگلش فلمیں بناتے ہیں، یہ ہمارا ذہن بناتے ہیں کہ ایسے ایسے ہو سکتا ہے، اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ خود بھی کرواتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ یمن سے ایک آگ جو ہے وہ نکلے گی، ایک دھواں نکلے گا، وہ سب کو جمع کر دے گا۔ تو یہ دھواں جو ہے، اب دھواں ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، آپ گیسز تو نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں گیس ہے، آکسیجن ہے، یہ ہائیڈروجن ہے، اور یہ لیتھیم ہے، کیسے بتائیں گے؟ آپ کو بتا دیا دھواں نکلے گا، تو سب نے کہا اچھا دھواں نکلے گا، بس سب نے کہا منا و صدقنا۔ اب ہمیں پتا ہے کہ دھویں سے مراد کیا ہو سکتی ہے، اور وہ گیسز ہیں، اور کیا ہوتا ہے جب گیسز آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اس طرح ہر چیز کے بارے میں رسول اللہ نے اشارہ دیا ہوا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ قرآن اور سائنس پڑھیں گے نا، اس میں پھر ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل سے۔ صحابہ کا جنتی ہونا قطعی یقینی ہے، برہانی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کلن وعد اللہ الحسنہ، اور اب جو اچھا ان سب میں، سب صحابہ سے ہم نے جو ہے ان کے بارے میں ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کو اچھا ہی ملے گا۔ اب اس کے بعد جو ان کو جنتی نہ مانے، وہ قرآن کی صریح آیت ان کے کفر پر پیش کر سکتے، ان کے جنتی ہونے کا انکار فعل یہودی ہے، اور انہیں دوزخی ماننا والا یہودی ہے۔ اس سے روافظ عبرت پکڑے، روافظ یعنی شیعوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت، چونکہ یہ تفسیر نمی والے ہیں نا، تو یہ شیعوں کو، یہ سب کو، وہابیوں کو بہت زیادہ رگڑتے رہتے ہیں، بہت زیادہ۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھو شیعہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کا انکار کرتے ہیں۔ اب وہ صحابہ کس صحابہ کا انکار کرتے ہیں؟ جیسے ابوبکر صدیق کا دیکھو، ویسے تو صحابی ہے، کوئی صحابی ہے، اس کا انکار آپ کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا آپ کو، آپ یعنی آپ کافر نہیں ہوتے۔ لیکن ابوبکر صدیق کے صحبت اور صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو صدیق کا جو ان کی صحبت ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب ازواج مطہرات کے بارے میں بہت ساری اول فول بکواس لوگ کرتے رہتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو چیزوں کے بارے میں تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں، ان کے بارے میں تو بہت سارے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ہم وہ باتیں نہیں کرنا چاہتے، ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے، نہیں کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سارے ازواج کے بارے میں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر سیدہ عائشہ کے بارے میں کوئی ان کے بات کرے گا نا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی برات قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ کو فرمولی سمجھا گئی کہ اولیاء اللہ کا انکار کرنے والا، کہ میں کہوں یار میں اس کو ولی نہیں مانتا، فلاں کو میں ولی نہیں مانتا، میں اس کو ولی نہیں مانتا، تو اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اصحاب کہف کا انکار کرنے والا کہ وہ ولی تھے، اس کا بندہ کافر ہو جائے گا۔ ولایت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا کہ نہیں ولی کوئی نہیں ہوتا، اس کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جائے گا۔ یہ چیز سمجھنے والی بات ہے، بس یہ باتیں ضروری ہے۔ تو یہ شیعوں کو انہوں نے بتایا کہ شیعوں تم لوگ ابو ہریرہ کو بھی رگڑتے رہتے ہو کہ انہوں نے کیوں ایسی حدیثیں لے کے آئے ہیں، اور ان سے بھی بغض رکھتے ہو، اور بہت سارے صحابہ ہیں جن سے وہ شیعہ جو ہے وہ بغض رکھتے ہیں ان کا۔ تو ان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ پاک نے صحابہ سے جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا ہے، ان کے پاس اپنی باتیں ہیں، ساری ان کی اپنی باتیں ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کب مسلمان ہوا، یہ کیسے۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی سنی ہے، سنی جب کہتے ہیں کہ صحابی، تو صحابی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں گزارا، اور پھر وہ ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، چونکہ صحابہ کرام بعد میں جو ہے نا کچھ ایسے تھے کہ جو لوگ تھے کہ جو مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کسی نے کیا انکار کر دیا، وہ چلے گئے۔
تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا پھر، ٹھیک ہے جی، وہ صحابی نہیں ہوگا. جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا وہی مسلمان ہوگا. تو یہ ہم نے ایک رول جو ہے نا، ایک ہم نے اصول رکھا ہوا ہے صحابہ کی تعریف کے لیے. اب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو کون مسلمان پہلے ہوا، کون بعد میں ہوا، کون آخر میں مسلمان ہوا، کون ایمان واقعی دل میں ایمان لے کے آیا، اور کون زبردستی اور ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے. تو وہ فرق رکھو، اشیاء کہتے ہیں نا چیزوں کے بارے میں. تو ہم چونکہ وہ صحابہ میں بات کرتے ہیں تو مناظرے ہوتے ہیں، پھر دونوں طرف سے چیزیں چلتی ہیں، تو ان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے یہاں پہ کہ بھئی سنو بات کو، سمجھو بات کو، ایسی جگہ پہ ہاتھ نہ مارو جہاں سے کفر تمہیں لگ سکتا ہے، اس سے بچو آپ. باقی چیزیں چلتی رہیں گی، لڑائیاں جھگڑا ہوتی رہے گی، لیکن ایسے آپ نے ہر ایک کو ہاتھ نہیں ڈالنا. جواز استحباب ثابت کرنے کے لیے بہت معمولی دلیل کافی کہ یہ مسئلہ معمولی ہے، مگر کسی چیز کو حرام یا کسی کو کافر ثابت کرنے کے لیے بہت کبھی دلیل درکار ہے. یہ بھی فائدہ بہت اچھا ہے. یعنی اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہ تم کہہ رہے ہو کہ بھئی جنتی صرف وہی ہوگا جو یہودی ہوگا اور جو عیسائی ہوگا، تو دلیل لاؤ. اللہ پاک نے فرمایا اچھی دلیل لے کے آنا، برہانکم، برہان واضح دلیل ہوتی ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک تو ہے حرام اور حلال، وہ الگ ہے، اور ایک ہے مستحب کہنا کسی کو، یار اچھی بات ہے، ہاں ہاں یہ کرو گے تو اچھی بات ہے، یہ کہو گے تو اچھی بات ہے، دائیں ہاتھ سے کرو گے تو اچھی بات ہے. تو اچھی بات کے لیے دلیل ضعیف حدیث بھی چلتی ہے، اس لیے تو ساری امت نے ضعیف دلیل کو، سارے ائمہ نے، سارے محدثین نے کہا بھئی ضعیف حدیث بھی پیش کر کے آپ کسی کو نصیحت کر سکتے ہو کہ یہ تم کرو گے تو یہ اچھا ہے، ٹھیک ہو گیا. لیکن حرام کرنا کسی چیز کو یا حلال کرنا کسی چیز کو، اس کے لیے کبھی دلیل ضروری ہے، قطعی دلیل چاہیے ہوتی ہے. دیکھو یہود سے برہان مانگی گئی ہے، اس لیے وہابی لوگ عبرت پکڑے. اب یہاں وہابیوں کو بتا رہے ہیں کہ جو ہم سے جوازن استحباب کے لیے قرآن و حدیث مانگتے ہیں، خود بلا دلیل ہر بات کو حرام کہہ دیتے ہیں. بزرگان دین کو جو عرس میلہ وغیرہ لگا، میلاد وغیرہ کر کے کل ہے، انہیں مشرک کہہ دیتے ہیں، آرام سے مشرک کہہ دیتے ہیں. حالانکہ شرک و کفر ثابت کرنے کے لیے بڑی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ پھر انہوں نے یہ یہاں سے لیا ہوا ہے جو یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے یہود و نصارہ کی. یہاں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور بڑے پیارے پیارے نکات ہیں. روح البیان نے اس پہ بہت ساری باتیں کی ہیں، اور معرف قرآن نے بھی اس پہ بہت تفصیل سے اس پہ ذکر کیا ہے اس بات کا کہ نسلی مسلمان ہو یا یہودی اور نصرانی، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے. اس پہ انہوں نے مثالیں، بہت ساری مثالیں دی ہوئی ہیں. بہرحال امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو اتنا کافی ہے انشاءاللہ، کیونکہ کل ہم دوبارہ سے یہود و نصارہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور بلکہ اگلی آیات میں یہود و نصارہ کا مشترکہ ذکر ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ میں. دوسرے پارے میں جائیں گے تب بھی اس کا ذکر دوبارہ آئے گا ایک دفعہ، یہود و نصارہ کا اس پہ ذکر چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم بات کرتے رہیں گے پھر انشاءاللہ. یعنی یہ جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان میں سے مشرکین کو بھی جو ہے نا خطاب ہوتا ہے، ان کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، یہود کے بارے میں بھی، نصارہ کے بارے میں. یہود مدینے میں سارے پھر آ گئے تھے نا، لیکن جب ہم مکہ میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. تو وہ جو صورتیں ہوتی ہیں ان کے جو مضمون ہوتے ہیں وہ آسان ہوتے ہیں چیزوں کو سمجھنے والے. یہاں پہ احکامات ہوتی ہیں، مدنی صورتوں میں احکام ہوتے ہیں باقاعدہ سے جہاد کے اور بھی چیزوں کے. تو وہ ذرا ہمیں دھیرے سے پڑھنے والی چیزیں ہیں، آیات ہیں، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کو بھی ہم انشاءاللہ ایسے پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ آگے جائیں گے. امید ہے کہ آج کے سبق سے آپ کو انشاءاللہ تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہوگا. کسی کا سوال ہے تو بتائیں. ڈاکٹر صاحب آ گئی ہیں ماشاءاللہ سے پھر آخر میں. ڈاکٹر صاحب بہت انتظار کیا ہم نے آپ کا، لیکن بہت لیٹ ہو گئی ہیں آپ. اور کون ہے؟ کوئی سوال ہے کسی کا احباب، کسی کے ذہن میں؟ نہیں سر، ابھی تو کوئی سوال نہیں ہے. شاباش. ابھی تو سلامت رہے. سلام. آمنہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں سر. اچھا چلیں سلامت رہیں احباب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، نوازش مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.